याद माजी में खुश आमदीद। पेश खिदमत है उमेरा अहमद का नावल हम कहाँ के सच्चे थे कि किस्त नंबर 4। मैंने अम्मी को लाहौर फ़ोन कर दिया था और उन्हें कहा था कि मैं मंगनी बरकरार रखना चाहता हूँ। वो मेरे फैसले पर हैरान रह गई थीं कि अभी कल ही तो मैं उन्हें मंगनी की अंगूठी देकर आया था और आज मैं उन्हें कह रहा था कि मैं उससे मंगनी करना चाहता हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि मैंने उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया था और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया ही नहीं और मशल के 10वीं के बाद वो कराची आ गई थी। मैं 10वीं पर नहीं गया था और अब मैं वहां सिर्फ एक बार जाना चाहता था और सिर्फ एक बार। अम्मी ने अभी महरीन से मंगनी की बात नहीं की थी और वो ये बात मशल के चहलम के बाद करना चाहती थी और मैंने कोई इसरार नहीं किया था। जल्दी मुझे भी नहीं थी और मशल के चहलम पर अम्मी लाहौर गई थी और चंद दिन वो वहीं रही थी और फिर उन्होंने वहां से फोन करके कहा था कि महरीन अब मंगनी पर रजामंद नहीं हो रही। और एक आग थी जो मेरे अंदर भड़क रही थी और मैंने उन्हें कहा था कि वो रजामंद हो रही है या नहीं, अब मुझे उसी से शादी करनी है और हर कीमत पर, और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर मुझसे उसकी शादी नहीं हुई तो फिर कहीं भी नहीं होगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और अस्वद, तुम उससे कौन सा बदला लेना चाहते हो? मैं कोई बदला लेना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ उससे शादी करना है और ये शादी ना हुई तो मैं भी मशल की तरह खुद को शूट कर लूंगा मगर उसको बचने नहीं दूंगा। और ये मैं लिख कर जाऊंगा कि मेरी मौत की जिम्मेदार वो है और फिर मैं देख लूंगा कि वो खुद को कैसे बचाएगी। और मैंने फोन का रिसीवर पटक दिया। मैं नहीं जानता कि अम्मी ने उससे क्या कहा था, क्या वास्ता दिया था और कौन सी धमकी का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब वो वापस आई थी तो रजामंदी की खबर लाई थी। मशल के घर वाले इस खबर से बरहम थे और उन्होंने हमसे कतई ताल्लुक कर लिया था और महरीन अपनी अम्मी के पास चली गई थी और फिर पूरे 3 माह बाद उसे बहुत ही सादगी से ब्याह लाया था। मैंने अम्मी की सारी इल्तिजाएं रद्द कर दी थीं। वो उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी लेकिन मुझे तो किसी धूमधाम की जरूरत थी नहीं। ये सब तो खुशी के एहतमाम होते हैं ना, और मैं खुश नहीं था। और शादी के रात अपने कमरे में जाने से पहले अम्मी ने मुझसे कहा था कि महरीन बेकसूर है अस्वद, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसने कुछ नहीं किया। तुम उस पर कोई ज्यादती मत करना, जो हो चुका है उसे भूल जाओ। अब वो तुम्हारी बीवी है और उसकी इज्जत और मोहब्बत करना तुम्हारा फर्ज है। मैंने उसे रजामंद करने के लिए उसे बहुत वादे दिए थे, अब मेरी जुबान का पास रखना। लेकिन मुझ पर तो उनकी किसी भी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ था। और मैंने कहा था कि हाँ, मैं जानता हूं कि वो मेरी बीवी है और मुझे देखना है कि वो कितनी अच्छी बीवी है। बेकसूर तो कोई और भी था, फिर भी क्या हुआ? अस्वद, अम्मी ने मेरा बाजू पकड़कर पता नहीं मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश की थी और मैंने कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, वो जिंदा रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे कत्ल करने की हमाकत नहीं करूंगा। और मैंने उनका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए उन्हें तसल्ली दी थी और फिर मैं कमरे में आ गया था। वो सर झुकाकर और रूसी लिबास में उस जगह बैठी हुई थी जहां मैं मशल को देखना चाहता था। और मशल इस वक्त कब्र में थी। मेरा खून खौल रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके घर में फंदा डालकर उसे छत से लटका दूं, तब तक जब तक उसका सांस बंद ना हो जाए। लेकिन मुझे कुछ और करना था। ये वो कमरा है जहां आने की ख्वाहिश शायद तुमने कभी ना की हो, पर जिसे यहां आने की ख्वाहिश थी तुमने उसे कब्र में पहुंचा दिया है।
اور میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ اس نے مجھے دیکھا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میری جگہ تو تم شاید اسفند کو دیکھنا چاہ رہی تھی نا، یا شاید کسی اور کو۔ کچھ پتا نہیں ہوتا نا تم جیسی لڑکیوں کا کب کس پر فدا ہو جائیں۔ اور اس نے نظریں جھکا لی۔ اس خط کو پڑھو، یہ اس نے مجھے اسی رات لکھا تھا جب تم نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا اور اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خط کو دیکھنے لگی، اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کتنا جھوٹ بولو گی، آخر کتنا جھوٹ بولو گی تم؟ کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آتی؟ کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تم میں، بلکہ خامیوں کا مرقع ہو۔ صرف چہرہ بدصورت نہیں، تمہارا دل اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے، دماغ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے، اور زبان تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ اور تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے جیسے مشل بولتی تھی؟ لیکن سچ نے اگر مشل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، انہیں تمہاری اصلیت بتاؤں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر تھوکیں گے، بالکل اسی طرح۔ اور میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں بند کیے ہاتھ سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، اور میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اس رات میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے، آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لوگی۔ جو بات مشل نے کہی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا، اور اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور تم بھی تو اسی کی اولاد ہو نا۔ یاد ہے نا اس کی لاش ایک گندی نالی میں پڑی پائی گئی تھی، اور تم بھی ایک دن اسی طرح کسی سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ اور تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا نا، لیکن تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا۔ اور ہاں، اس زیور اور لباس کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کوئی زیور کبھی نہیں پہنو گی، اور کبھی کوئی اچھا لباس بھی نہیں۔ تمہارے جسم پر وہی لباس ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے۔ اور اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ وہ تم سے ملے اور نہ تم اس سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو اور تمہارا جسم ڈھکا رہے، اور کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ میرے خاموش ہو جانے پر بیڈ سے اٹھ گئی تھی، اور کمرے کے کونے میں جا کر اس نے کارپٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے فریج میں سے پانی کا گلاس لے کر پیا، لیکن میرے غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر بعد سادہ سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آئی تھی، اور وہ بہت خاموشی سے بیڈ کے دوسری طرف جا کر تکیا لیے بغیر کارپٹ پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے لائٹ آف کر دی اور بستر پر لیٹ کر میں اپنے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر میں
आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज से मेरी आंख खुल गई थी और मैंने कमरे की लाइट जला दी तो वो भी उठकर बैठ गई। 6 बजे की फ्लाइट से तुम मेरे साथ कराची जा रही हो। मैं उसे इत्तला देकर वॉशरूम में चला गया और 20 मिनट में नहाने के बाद मैं कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था और ड्राइंग रूम में आकर मैंने एक बैग में अपनी चीजें रखी और कमरे में आ गया और वो उसी तरह कारपेट पर बैठी हुई थी। सिर्फ मुंह धो अपना और बैग लेकर बाहर आ जाओ। मैं उसे हिदायत देकर बाहर आ गया था और मुलाजिम को उठाकर मैंने अपने जाने की इत्तला दी थी और उसे कहा था कि वो हमें गाड़ी पर एयरपोर्ट छोड़ आए। वो बेहद हैरान था लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की थी। वो मेरा बैग गाड़ी में रख रहा था जब वो बाहर आई थी। मुलाजिम ने उसका भी बैग पकड़ना चाहा लेकिन मैंने उसे रोक दिया और कहा ये खुद रख लेगी। और फिर महरीन ने अपना बैग गाड़ी में रख दिया और उसके बाद मुलाजिम हमें एयरपोर्ट छोड़ आया था। कराची पहुंचने के बाद मैं उसे घर छोड़ने के बाद सीधा ऑफिस चला आया और शाम को जब मैं घर वापस पहुंचा तो अम्मी का फोन आया हुआ था और वो सुबह से बार बार फोन कर रही थी। लेकिन ऑफिस में मैंने अपने पीए को हिदायत दे रखी थी कि वो लाहौर की कोई भी कॉल मेरे फोन से कनेक्ट नहीं करेगा। ये क्या हरकत की है तुमने? किसी के सामने मुझे नजर उठाने के काबिल नहीं रखा। इस तरह उसे लेकर कराची चले गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं उसकी मां को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। मैं अपनी बीवी को लेकर यहां आया हूं और वैसे भी वलीमे की कोई दावत मैंने अरेंज नहीं की थी। और जहां तक महरीन की अम्मी की बात है तो आप उनसे कह दें कि वो अपनी बेटी को भूल जाएं। अब महरीन कभी भी उनसे नहीं मिलेगी और आपने जब कराची आना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा। वैसे परसों की एक फ्लाइट का टिकट मुलाजिम को देकर आया था मैं और वो उसने आपको दे भी दी होगी। और बाकी सब कुछ ठीक है। महरीन भी यहां बहुत खुश है और मैं भी। खुदा हाफिज। और मैंने फोन बंद कर दिया और फिर रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया। इस घर में मुलाजिम है और रहेंगे भी, लेकिन इनमें से कोई भी मुलाजिम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कभी उनसे अपना कोई काम नहीं करवाओगी और तुम अपना हर काम खुद ही करोगी। अपने लिए खाना अलग बनाओगी और तुम्हारे इस्तेमाल के बर्तन भी अलग होंगे और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। और मैं कभी भी तुम्हें कोई रुपए नहीं दूंगा। जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है ना, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। बाकी चीजें बहुत गैर अहम हैं। तुम कभी कोई फोन रिसीव नहीं करोगे, चाहे घर में कोई भी ना हो तब भी तुम फोन के पास नहीं जाओगी। और उसने सर झुकाकर मेरी हिदायत सुनी थी और मैं अपने कमरे में चला आया था। हस्बे तवक्को अम्मी अगले दिन ही चली आई थी और उन्होंने मुझे बेहद डांटा था। मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में उनकी झाड़ सुनी थी और मुझ पर तो उसका कोई असर नहीं हुआ था। मैं अब भी अपनी बात पर कायम था कि मैं अब महरीन को किसी से मिलने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैंने उन्हें महरीन पर आयद की जाने वाली पाबंदियों के बारे में भी बताया था और कुछ देर तो वो हैरान बैठी रही और फिर उन्होंने ये कहा, अच्छा तो तुम ये सब करने के लिए उससे शादी करना चाहते थे? हाँ, यही सब करने के लिए मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने भी कुर्सी पर झूलते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसे शादी पर तैयार किया था। मैं उससे इसरार करती न वो इस जहन्नुम में आती। और मैंने उनकी बात पर कुर्सी पर झूलना बंद कर दिया। आप इस पछतावे से ना बाहर निकल आए। वो आपकी बात ना मानती तब भी मुझे शादी उसी से ही करनी थी और चाहे जबरदस्ती सही।
اور اس کے لیے میں ہر حربہ استعمال کرتا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، مگر اسے آنا اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اصرار نے اسے اس جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا، اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ اسود، تم یہ سب مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کہ غلطی کس کی تھی اور کس کی نہیں؟ تم باز آ جاؤ، سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک ہی برتر ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تم انسان ہو، اپنی حدود کو جان لو، اس کی طاقت اور اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتہ ہے امی، مجھے نصیحت نہ کریں، کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور کسے سزا ملنی چاہیے اور کسے انعام، اس کا فیصلہ یہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، سر کا بدلہ سر، یہ بھی تو ہمارے ہی مذہب میں ہے نا، اور میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا ہوں۔ لیکن بیٹا، معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے، اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ تو پھر مجھے نہ تو کوئی عظیم بننا ہے اور نہ ہی کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں، ان کا حال مشعل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ کریں، میں نے ایک بار پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد امی نے مجھ سے کہا، تم یہ سب کرنے کے بجائے اسے طلاق دے دو۔ اور میں ان کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ ارے طلاق بھی دوں گا اور یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں، 20 سال بعد، جب کوئی اس پر دوسری نگاہ تک نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگی، تب میں اسے خالی ہاتھ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اس سے کہوں گا کہ جاؤ، اب دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو اور ڈھونڈو، اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشعل کی طرح مر جاؤ۔ اسود، میں اسے تم سے خلا دلوا دوں گی اور میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے اور کیا اس قابل ہے وہ؟ ارے لے جائیے گا کبھی عدالت میں بھی اسے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ، پھر دیکھیے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا نا کہ دنیا تو کیا وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں ایسے ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کرے گی؟ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس بد کردار بیوی کو بھی اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے، پھر سب میری عظمت کے گن گاتے ہوئے اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں گے۔ اور بالفرض اگر وہ خلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی تیزاب کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے۔ پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی، چاہے جتنا بھی چاہیں۔ تو مان لیں امی کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش نہیں رہے گی اس 4 دیواری کے اندر، اور اسے یہیں رہنا ہے۔ اب چاہے آپ کو پسند آئے یا نہیں، چاہے وہ ایسا چاہے یا نہیں۔ اور امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، تم ایسے تو نہیں تھے اسود، تم تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ ہاں ایسا نہیں تھا نا، لیکن اب ہو گیا ہوں۔ اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ پھر سب کچھ ویسے ہی ہونے لگا تھا جیسے میں چاہتا تھا، وہ بالکل میری ہدایات کے مطابق چلتی تھی۔ اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھ جانا ہوتا تھا، اور رات کو وہ 12 بجے سے پہلے نہیں سو سکتی تھی، چاہے وہ اپنے سب کام نپٹا چکی ہو، تب بھی یہ میری ہدایات تھی۔
وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی، چھت پر، لان میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، اور وہ بھی صرف دال یا سبزی، اس کے علاوہ کچھ نہیں اسے دیا جاتا تھا۔ امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی تھی اور مجھے بد دعائیں دینا شروع کر دیتی تھیں یا پھر خود کو کوسنے لگتی تھیں، لیکن مجھے ان چیزوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو زندہ تھی نا، اور مشل تو مر گئی تھی، تو پھر انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا اور مشل کا نہیں۔ اور پھر دن گزرنے لگے تھے اور امی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھی، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی تھی، اور مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی شکوے اور شکایت کے بغیر میرا ہر کام کرتی، ہر ہدایت پر عمل کرتی، اور اسے کرنا بھی کیا تھا۔ بعض دفعہ میرا دل چاہتا کہ وہ رو رو کر اور گڑ گڑا کر مجھ سے فریاد کرے اور مجھ سے معافی کی بھیک مانگے، اور میں اس کی اس حالت پر کہے لگاؤں، اور پھر ایسا موقع مجھے مل بھی گیا تھا۔ ایک دن رات کو میں اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا، اور میں نے کہا ہاں کرو۔ میرے فائنل ایئر کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے۔ میں پیپرز دینے کے لیے لاہور جانا چاہتی ہوں۔ اور میں نے اس کی بات کے ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی، اور اس کے چہرے کا رنگ میری بات پہ بدل گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے 2 سال محنت کی ہے، میری محنت ضائع ہو جائے گی، پلیز مجھے امتحان دینے دیں۔ پہلی دفعہ تو اس کا لہجہ التجائیہ تھا، اور پھر میں نے اسے کہا مشل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی نا، لیکن وہ بھی یہ امتحان نہیں دے رہی ہے، اور جب وہ یہ امتحان نہیں دے رہی ہے تو تم بھی نہیں دو گی۔ میں کبھی آپ سے کچھ اور نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی شکایت بھی نہیں کروں گی، بس صرف میری یہ بات مان لیں اور مجھے پیپرز دینے دیں۔ 1 بار نہیں 100 بار، میں تو کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم رونے لگی۔ آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ اور جواباً میں نے بھی کہا میرے لیے مشل کیا تھی تم تو جانتی تھی نا، تو پھر تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی سزا دی؟ تعلیم تو کوئی ایسی شے نہیں ہے نا جس کے بغیر نہ رہا جا سکے۔ اگر میں مشل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو۔ اور وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی سے چلی گئی تھی، اور مجھے بہت سکون ملا تھا اس کے آنسوؤں سے، اور یوں لگا تھا جیسے میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی تھی۔ پھر امی نے بھی بہت مجبور کیا تھا کہ میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں، لیکن میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے اسے کوئی ریلیف ملتا، سو میں نے امی کی ساری منت اور سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ تبھی ایک دن پتا چلا کہ مہرین کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ امی مجھ سے لڑتی رہی، مجھے بد دعائیں دیتی رہی کہ اسے ساتھ لے جانے پر اصرار بھی کرتی رہی، لیکن وہ بالکل چپ تھی، اور اس نے امی سے کہا تھا خالہ آپ اصرار نہ کریں اور مجھے کہیں نہیں جانا، یہ سب میری سزا ہے اور مجھے برداشت کرنا ہے، آخر میں نے مشل کو مارا تھا نا۔ اور میں نے سوچا کہ چلو تمہیں احساس تو ہونا شروع ہو گیا کہ تم نے مشل کو مارا تھا۔ اور امی اکیلی لاہور چلی گئی تھی۔ وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میں اسے بھیج دوں۔ سب چاہتے تھے کہ ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے اور پھر انہیں دفن کیا جائے، لیکن میں نے اسے جانے نہیں دیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اس پر اتنی سخاوت کیوں دکھاتا۔ امی خالہ کے 10ویں کے بعد واپس کراچی آ گئی تھی، اور کتنی ہی دیر وہ اس سے لپٹ کر روتی رہیں۔
लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो ने चुप करवाती रही जैसे मरने वाली से सिर्फ अम्मी का ताल्लुक था और उसका नहीं। खाला के मरने के बाद तो अम्मी ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। उन्हें अगर मुझसे कोई काम होता तब भी वो मेरे बजाय मुलाजिम को कह देती। मेरी किसी बात का जवाब वो नहीं दिया करती थी और मुझे भी अब उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। एक बार मैंने उनकी परवाह की थी ना, और तब मुश्किल जिंदगी हार गई थी, तो अब किस चीज से महरूम होता मैं। मुझे याद है उस माह जब मैंने उन्हें महीने के आगाज में कुछ रुपए देने गया था तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया था और कहा था कि नहीं अस्वद, अब मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है और इस रुपए का मैंने क्या करना है। जो पहले करती थी वही किया करे ना। और वो कितनी देर बहुत अजीब नजरों से मुझे देखती रही थी। मुझे पहली बार उनकी आंखों से खौफ आया था और उन्होंने अपने तकिए के नीचे से चाबी निकालकर मेरी तरफ उछाल दी थी। इस अलमारी की दराज खोलकर देखना, कितना रुपया भरा हुआ है इसमें। ऊपर से नीचे तक तुम्हें नोट ही नोट नजर आएंगे, लेकिन मैं नोटों का क्या करूं? जो रुपया खर्च कर सकती है वो तो पैसे पैसे के लिए तरसती है। मैं जब कोई जेवर, कोई कपड़ा, कोई चीज उसके लिए नहीं ला सकती तो मैं इस रुपये का क्या करूं? और वो अपनी बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी और मैं उनके कमरे से बाहर आ गया था। और मैं हर बार हर बात को मशल के साथ कंपेयर किया करता था। अरे मशल भी तो खुद पर कुछ खर्च नहीं कर सकती थी ना, तो फिर उस पर भी किसी को तरस क्यों नहीं आता था? क्या सिर्फ उसके लिए वो कब्र में है और जो दूसरों को कब्र में पहुंचा देते हैं उन पर कितनी जल्दी रहम आ जाता है लोगों को? मैंने दिल ही दिल में सोचा था। और फिर कुछ वक्त और भी गुजर गया और मेहरीन अब बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करती थी। वो खुद ही पूरे घर का काम करने लगी थी। छुट्टी के दिन वो मार्बल के फर्श को धोने बैठती और घंटों उसी में लगी रहती। अगर चीजों को साफ करने लगती तो बहुत सारा वक्त उसी में लगा देती। मेरे जूते पॉलिश करने लगती तो पूरे अलमारी के जूतों से, और मेरे जूते पॉलिश करने लगती तो पूरी अलमारी जूतों से खाली करके उन्हें चमकाती रहती। हम दोनों के दरमियान बहुत सरसरी सी बात होती थी, वो भी सिर्फ उस वक्त जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी, वरना कई कई दिन हम दोनों में कोई गुफ्तगू नहीं होती थी। मैं उससे कोई बात करना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास झूठ और मुनाफिकत के अलावा और था भी क्या। और फिर उन्हीं दिनों वो बीमार रहने लगी। शुरू में मैंने उसकी बात की परवाह नहीं की थी, लेकिन फिर एक दिन वो सुबह उठी ही नहीं। 7 बजे जब मैं उठा तो वो तब भी अपनी जगह पर सो रही थी और मुझे कुछ हैरत हुई क्योंकि पिछले 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो मेरे जागने से पहले ना उठ चुकी हो। लेकिन उस दिन वो नहीं उठी थी और तभी मैंने उसे आवाज दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। फिर मैंने उसे कितनी बार पुकारा था, लेकिन तब भी उसमें कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। मैंने उसके पास जाकर उसके मुंह पर से जब कंबल हटाया तो उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख था। मैंने उसे फिर दोबारा उठाने की कोशिश नहीं की थी और तैयार होकर ऑफिस चला गया। और जब मैं ऑफिस से आया तो अम्मी ने मुझे बताया कि उसे नमूनिया हो गया था, लेकिन मैंने किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मैंने डॉक्टर को बुलाया था और उसने कुछ दवाइयां लिख कर दी और वो कहता है कि उसे आराम और अच्छी खुराक की जरूरत है, और तब भी मैं चुप रहा था। तब अम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, और मैंने जवाबन कहा था कि क्या बोलूं, लाखों लोगों को नमूनिया हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ मर भी जाते हैं, लेकिन मेहरीन उन लोगों में शामिल नहीं है। ठीक हो जाएगी, बहुत ढीठ है, इसे तो सिर्फ मारना आता है। और मैं ये कहकर ब्रीफकेस उठाकर अपने कमरे में आ गया था और वो अभी भी सो रही थी।
اور میں خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پھر جب کچھ دیر بعد میں ڈریسنگ روم سے نکلا تو امی اس کے پاس کارپٹ پر سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی اور وہ اس سے کہہ رہی تھی، تم پیو سوپ، میں کون سا اسود سے چوری پہ لا رہی ہوں، اس کے سامنے لے کر آئی ہوں، اور پیو تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ اور میں چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا، اور پھر میں نے امی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو امی یہاں سوپ کے پیالے اٹھا کر لانے کی، اسے بھوک لگے گی نا تو یہ کچن میں جا کر خود ہی کھانا کھا لے گی، اور ویسے بھی آپ اس کی ملازمہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مر رہی ہے۔ اور اس نے میری بات پہ کمبل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اور امی ملامت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر روز یہی ہوتا تھا، امی اسے کھانے کے لیے اصرار کرتی اور وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی، اور اگر کھاتی بھی تو صرف وہی چیزیں جو وہ پہلے کھایا کرتی تھی۔ ہاں بہت خوددار ہو تم تو مہرین، بہت ہی زیادہ خوددار، تم کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو، چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی، لیکن مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میں ہمیشہ دیکھ کر سوچا کرتا تھا۔ اور پھر اسے ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ماہ لگ گیا تھا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اب بہت نمایاں ہو گئے تھے، اور اس کے چہرے کی ہڈیاں زیادہ ابھر گئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑ گیا تھا، اور 2 ماہ کے لیے مجھے وہیں رہنا تھا، اور ابھی مجھے وہاں صرف 1 ہفتہ ہوا تھا آئے ہوئے کہ مجھے اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی، اور مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں تو انہیں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، اور پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے فوراً واپس آنے کے لیے فلائٹ کی تلاش شروع کر دی، لیکن مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ 5 دن کے بعد کی تھی۔ 5 دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا، اور فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے ماموں کو امی کو دفنانے کی اجازت دی تھی۔ اور اس رات جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے تو مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی نا۔ اور جب میں اسے لاہور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ کل کو جب میں مر جاؤں گی نا تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چہرہ دیکھنے نہیں دے گا۔ اور یہ کیوں بھول رہے ہو اسود؟ اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو۔ اور میں ان کی بات یاد آنے پر یکدم ساکت ہو گیا تھا۔ ہاں واقعی ان کی بات تو سچ ثابت ہو گئی تھی، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اور 5 دن کے بعد جب میں کراچی آیا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نانی اماں اور ماموں بھی یہیں تھے، مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اور امی کے 10ویں تک سب لوگ یہیں رہے تھے، اور پھر سب واپس چلے گئے تھے۔ اور مشل کی امی بھی امی کی موت پر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے تعزیت کی تھی اور مجھے دلاسا بھی دیا تھا، لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر جتنے دن وہ یہاں رہی، مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتی رہیں، مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے تھے، اور مجھے لگا تھا جیسے انہیں ماضی بھول چکا تھا، ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے۔ اور 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے امی کی الماری کھولی تھی اور وہاں رکھے ہوئے کاغذات میں دیکھنے لگا، جس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے، اور میں ان کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے وہ گھر اور زمینیں مہرین کے نام کرتی تھیں، اور اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اسی کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود پلاٹ انہوں نے میرے نام کر دیے تھے، اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے۔ میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا، اور پھر میرے ہاتھ میں ایک لفافہ آیا۔ میں نے اسے کھول لیا، اور وہ خط میرے ہی نام تھا، اور میں بھیگی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا،
میرے پیارے بیٹے اسود علی، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات کر بھی سکوں گی یا نہیں، اسی لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط ہی لکھ دوں۔ شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکی میری تحریر ہی سمجھا دے، اور مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سے سکون ملتا ہے، کیونکہ جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے تو موت بہرحال بہتر ہے۔ زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی، یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو؟ اسود، تم تو اعلیٰ ظرف تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے، تم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، پر اب تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا، تو تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے؟ یہ بکس، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم میں کہاں سے آ گیا؟ یہ میری تربیت تو نہیں تھی۔ جانتی ہوں، جانتی ہوں میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے تمہیں، اور یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے، پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں، میں بہت پچھتا رہی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوے تمہارا مقدر بھی بنے۔ مہرین کو معاف کر دو، وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے۔ ارے مشل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن جو زندہ ہے تم اسے مت مارو اور اسے معاف کر دو۔ یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے، اگر یہ پورا کر دو گے تو زندگی میں نہیں لیکن مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی۔ امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کرو گے، اور خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ تمہاری ماں۔ اور پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا، پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا، اور وہ تھوڑی دیر بعد آئی تو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے اور کہا، تو وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ اور اس نے انہیں پکڑا نہیں تھا۔ امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دیا، یہ اسی کے کاغذات ہیں، لیکن مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے ان پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا تھا اور وہ خاموش رہی۔ بیٹھ جاؤ، اور میں نے اس سے کہا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد اسود نے اپنی ماں کا مان رکھا یا نہیں، یا اسے دل سے معاف کیا یا نہیں، یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ آپ کو یہاں پہ کون ٹھیک لگ رہا ہے، کون غلط؟ چاہے جس کی جتنی بڑی سزا ہو، لیکن اسود کا یہ رویہ بہت ہیوملیٹنگ ہے۔ اسود کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن کیا ہوا ہے جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔